अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यंफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअु व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हाना ताला आपको हर बीमारी से, हर शर से, हर फितने से महफूज रखे, आमीन। बच्चों, आइए पहले गुज़श्ता आयत पर एक नज़र डाल लेते हैं कि हमने कौन कौन सी आयत सूरतुल बकरा में पढ़ी। जी बच्चों, सूरतुल बकरा की पहली 5 आयत पे हमने मुसलमानों की खूबियों के बारे में, उनकी सिफ़ात के बारे में, उनकी अच्छाइयों के बारे में पढ़ा था। क्यों? जी, मकसद ये था कि हम अपने आप को देखें कि क्या ये खूबियाँ हमारे अंदर हैं। अगर नहीं है तो बहुत ही ख़तरे की बात है, फिर हम अच्छे मुसलमान ही नहीं हैं। लिहाजा फिर ये सिफ़ात, ये खूबियाँ हमने अपने अंदर पैदा करनी है और अच्छा मुसलमान बनना है। फिर बच्चों, आयत नंबर 6 और 7 पे हमने काफिरों के बारे में पढ़ा था ताकि उन जैसी बुराइयों से महफूज रह सकें। फिर बच्चों, आयत नंबर 8 से हम मुनाफ़िकों की बुराइयों के बारे में, यानी उनकी बुरी खसलतों के बारे में जान रहे हैं ताकि हम अपना मुहासबा कर सकें, अपना मुआयना कर सकें, हम ख़ुद को देख सकें कि कहीं हमारे अंदर तो मुनाफ़िकों वाली कोई बुराई नहीं है। बच्चों, क्यों हमने बहुत बचना है कि हमारे अंदर कोई भी मुनाफिक वाली खसलत ना आ जाए। जी, क्योंकि मुनाफिकों का अंजाम तो काफिरों से भी बुरा होगा। ये तो उनसे भी ज़्यादा बुरे लोग हैं और यही वजह है कि जहन्नुम के सबसे निचले गड्ढे में जाएंगे। बहुत सारी दुआ है अल्लाह सुब्हाना ताला हमें मुनाफिकों की इन बुरी खसलतों को पहचानने की और इनको अपने अंदर से निकालने की पूरी अल्लाह सुब्हाना ताला हमें तौफीक अता फरमाए, आमीन। बच्चों, आज हम आयत नंबर 15 पढ़ेंगे और इसमें हम मज़ीद मुनाफिकीन की बुराई के बारे में जानेंगे ताकि हम इस बुराई से भी बच सकें। आइए पहले लफ्ज़ी तर्जुमा याद कर लेते हैं। अल्लाहु, अल्लाह, यस्तहज़ीउ, मज़ाक करता है, बिहिम, उनके साथ, बी मैंने साथ, हिम मैंने उनके, व और, यमुद्दुहुम, वो ढील दे रहा है उनको, मीम दाल दाल, मद लंबा करना, ढील देना, और हुम मैंने उनको, यानी मोला दे रहा है उनको, यानी उनको फ़ौरन पकड़ नहीं रहा, वक्त दे रहा है। फ़ी में, तुग़यानिहिम, सरकशी में, हिम मैंने उनकी, यानी उनकी सरकशी में। सरकशी कहते हैं नाफरमानी को, अल्लाह की बात ना मानने को, फिर जो भी गुनाह किए जाते हैं, जो भी फसाद किए जाते हैं, जो भी लोगों के मजाक उड़ाए जाते हैं, ये सब सरकशी होते हैं। यामहून, वो भटक रहे हैं, वो अंधे बने फिरते हैं, यानी गुनाह कर रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानियाँ कर रहे हैं और ऐसी आंखें बंद की हुई हैं जैसे उन्हें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। अपनी गलतियाँ, अपने गुनाह, अपने मजाक उड़ाने, झूठ बोलने, जो जो वो किया करते थे, आपने सब बुरी खसलतें पड़ी हुई हैं
وہ سب ان کو نظر ہی نہیں آتی، ان سے اندھے بنے ہوئے ہیں۔ جی بچوں، ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے اللہ تدبیر کر رہا ہے۔ ویسے تو یستہزئ لگا ہے نا، مذاق کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے مذاق کا لفظ ہم نہیں بولتے، تدبیر کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تدبیر کر رہا ہے، وہ ان کو یعنی منافقوں کو ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، ان کی رسی دراز کر رہا ہے، یعنی ان کو فوراً سزا نہیں دے رہا۔ اور یہ منافق اپنی سرکشی میں یعنی اپنے گناہوں میں اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں، یعنی جیسے پہلے میں نے بتایا ان کو اپنے گناہ نظر ہی نہیں آ رہے، مزید گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ آئیے بچوں اب تفسیر کر لیتے ہیں۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ منافق جو ہے، یہ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا نا، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ان مذاق اڑانے والے منافقوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ تدبیر کر رہے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ مذاق اللہ تعالیٰ بھی ان کا اڑاتے ہیں، وہ بھی آگے بات ہو جائے گی، لیکن بہتر ہے ہم تدبیر کا لفظ استعمال کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ تدبیر کر رہے ہیں۔ اللہ کی تدبیر کیا ہے؟ جی، ان منافقوں کو ان کے گناہوں پر جو ہم نے بری خصلتیں پڑھی ہیں وہ سب گناہ ہی تو ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ انہیں فوراً نہیں پکڑتے، بلکہ انہیں مہلت دے رہے ہیں، ڈھیل دے رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں۔ کیوں؟ جی، تاکہ یہ فوراً پکڑ نہیں ہو رہی نا تو یہ خوش ہو جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہم تو بڑے ہی اچھے ہیں، اللہ تو ہم سے بہت خوش ہے، بہت ہی راضی ہے، چلو جی مزید دنیا کماؤ، جھوٹ بولو، وعدہ خلافی کرو، مذاق اڑاؤ، یہ سب وہ کرتے جاتے ہیں، گناہوں میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، اللہ کی مزید نافرمانیاں کرتے ہیں، اور اس طرح بچوں یہ گناہوں میں سرکشی میں پکے ہو جاتے ہیں، یعنی صحیح گناہ گار بچ جاتے ہیں، اس قابل بن جاتے ہیں کہ اب جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ڈال دیا جائے، پھر اللہ انہیں اچانک پکڑ لیتا ہے، یعنی ان سے نیکی کی توفیق بالکل چھن جاتی ہے، ان سے ہدایت کی توفیق چھن جاتی ہے، پھر ان کو ہدایت کا راستہ نظر بھی نہیں آتا، اندھے بن جاتے ہیں نا گناہوں میں، ان کو مزہ آتا ہے، خوب فراڈ کر کے پیسہ کما رہے ہیں، عیاشی کے سامان خرید رہے ہیں، بڑے بڑے گھر، آج کے زمانے کو دیکھ لیجئے، گاڑیاں، اور اس زمانے میں اس حساب سے گھوڑے، جو بھی خوب عیاشی کے سامان اکٹھے کرتے تھے۔ کہا جا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب انہیں فوراً نہیں پکڑتا، یعنی فوراً سزا نہیں دیتا، تو منافق مطمئن ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ سب ٹھیک کر رہے ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ منافقین کا بھی کہا جا رہا ہے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہے، یا آپ کہہ لیں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، وہ کیسے؟ جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ وحی کے ذریعے، قرآن کے ذریعے ان منافقوں کی پولیں کھول رہے تھے، ان کی جو چالیں ہیں وہ کھول رہے تھے، ان کے بارے میں بتا رہے تھے، ان کی بری خصلتوں کے بارے میں بتا رہے تھے، ان کی چالوں کے بارے میں بتا رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اس طرح ان کی اصلیت، ان منافقین کی سب پر کھل رہی تھی، سب کو پتہ چل رہا تھا۔ ایک تو یہ ہے تدبیر کرنا کہہ لیں یا مذاق اڑانا۔ جی بچوں، قیامت کے دن بھی ان منافقوں کا مذاق اڑایا جائے گا، جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، بھاگ کر آئیں گے، بڑے خوش ہوں گے کہ چلو جی اب تو ہم جنت میں جانے لگے ہیں، لیکن جیسے یہ قریب پہنچیں گے دروازے بند کر دیے جائیں گے، پھر بچوں ان کی بہت ہی رسوائی ہوگی اور ان کا اس طرح سے مذاق اڑایا جائے گا۔ پیارے بچوں، اس آیت سے ہم نے کیا کیا سیکھا؟ جی، ہم نے یہ سیکھا ہم نے سرکشی نہیں کرنی، یعنی اللہ کی کسی طرح کی بھی نافرمانی نہیں کرنی، ہمیں کوئی گناہ نہیں کرنا، کسی کا مذاق نہیں اڑانا، اگر ہمیں سزا نہیں مل رہی تو یہ نہیں سمجھنا ہم بہت نیک ہیں، ہم تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، اللہ ہم سے خوش ہے، راضی ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے مزید گناہ کروا کے ہمیں جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ڈالنا چاہ رہے ہوں۔ ٹھیک ہے نا بچوں؟ ہدایت کی توفیق ہم سے چھن رہی ہو، نیکیوں کے موقع ہم سے
لیے جا رہے ہوں، چھن رہے ہوں. تو بچوں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ہر طرح کے گناہ سے، کسی کا مذاق اڑانے سے، اور ساری خصلتیں جو ہم نے پڑھی ہیں اس کے لیے پچھلی ویڈیوز آپ دیکھ لیجئے گا، ان سب کو ایک کاغذ پر لکھ لیجئے گا اور کسی جگہ پہ لگا لیجئے گا، کسی بورڈ پہ یا فریج کے اوپر کہیں، اور روز ان پہ ایک نظر ڈالیے گا کہ یہ اتنی ساری بری خصلتیں ہم نے پڑھ لیں منافقین کی، ان میں سے کیا کیا میرے اندر ہے اور کیا کیا میں نے اپنے اندر سے نکال لیا اور کیا ابھی مزید نکالنا ہے، کون سی برائی میں نے مزید چھوڑنی ہے. تو بچوں اس سے کیا ہوگا؟ انشاءاللہ ہم منافقین جیسے سارے برے جو کام ہیں وہ نہیں کریں گے، پھر ان جیسا برا انجام بھی نہیں ہوگا. مجھے امید ہے آپ ایسا کچھ بھی نہیں کرتے ہوں گے، لیکن پھر بھی ہمیں اپنا محاسبہ تو کرنا ہے نا. محاسبے کا مطلب ہوتا ہے خود کو دیکھنا ہے نا کہ ہمارے اندر مسلمانوں والی ساری خوبیاں ہیں کہ نہیں، اور کافروں والی کوئی چیز تو نہیں آ گئی، اور منافقوں والی بری خصلت تو نہیں ہے ہمارے اندر. کہیں ہم جھوٹ تو نہیں بولتے، ہم چالیں تو نہیں چلتے، ہم دوسروں کا مذاق تو نہیں اڑاتے، ہم وعدہ خلافی تو نہیں کرتے. بچوں دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان منافقوں کی بری خصلتوں سے، ان برائیوں سے ہمیں بچائے. آمین. بچوں اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.